अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 रमज़ान 2 मई बरोज़ हफ़्ता है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने 18वें पारे का मताला करेंगे। क़द अफ़लहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लका शुक्र कुल्लु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एक हदीस आपके सामने रखूँगी। कुरान मजीद हम सब के लिए सादत का बायस है। इसको पढ़ना, इसको पढ़ने के लिए कोशिश करना और इसमें मुसलसल तरक्की करना इंसान के लिए इज़्ज़त और रफ़त का बायस है। हदीस का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी कुरान पढ़े वो इन फ़रिश्तों के साथ होगा जो मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्गी वाले हैं, और जो कुरान अटक अटक कर पढ़ता है उसको पढ़ने में दुश्वारी होती है लेकिन उसके लिए दोहरा अजर है। गोया अल्लाह ने किसी को भी इससे महरूम नहीं रखा, हर एक को उसकी कोशिश और चाहत के मुताबिक दर्जात अता किए हैं। ये हम पर है कि हम इसके कौन से दर्जात तक पहुँचते हैं और कहाँ तक इसको लेते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को बेहतरीन तौर पे पढ़ने और इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह मोमिनून को शुरू करने से पहले इसका हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि सूरह मोमिनून क्या है। सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने वो बुनियादी सिफ़ात ज़िक्र फरमाई हैं जो मुसलमानों में पाई जानी चाहिए। मसनद अहमद की एक हदीस है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है कि इस सूरत की पहली 10 आयतों में जो बातें ज़िक्र की गई हैं, अगर कोई शख्स वो सारी बातें अपने अंदर पैदा कर ले तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। इसीलिए इस सूरत का नाम मोमिनून रखा गया। यानी ये वो सूरत है कि मुसलमानों को कैसा होना चाहिए। एक निसाई में रवायत है कि एक साहब ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ कैसे थे, तो उसके जवाब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सूरह मोमिनून की ये 10 आयतें तिलावत फरमाईं कि ये सब आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ थे। सूरत का बुनियादी मकसद इंसान को उसकी असलियत की तरफ मुतवज्जो करके इस बात पर गौर व फ़िक्र की दावत देना है कि उसके दुनिया में आने का मकसद क्या है और बाला आखिर मरने के बाद जो ज़िंदगी है उसमें इंसान का अंजाम क्या होगा। इसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे अंबिया कराम के वाक़यात इस सूरत में दोहराए गए हैं ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि सब पैगंबरों की दावत तवातर के साथ थी और जब लोगों ने उनका इनकार किया उन्हें अल्लाह की तरफ से अज़ाब का निशाना बनना पड़ा। मरने के बाद अल्लाह ताला इंसान को दोबारा ज़िंदा करके उसकी नेकियों और बुराइयों का हिसाब लेंगे और हर इंसान को अपने अक़ीदे और अमल के एतबार से जज़ा और सज़ा का सामना करना पड़ेगा। इस अक़ीदे को कायनात में फैली हुई खुदावंदी की निशानियों की तरफ मुतवज्जो करके साबित किया गया। सूरह मोमिनून की मैं 10 आयत आपके सामने तिलावत करूँगी और इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा रखूँगी और साथ ही आपको मैं होमवर्क भी दूँगी कि चाहे एक एक या दो दो करके इन 10 आयत को इंशाअल्लाह कोशिश करें कि ज़बानी भी याद हो जाएं और एक एक आयत को अपना एक टाइम मार्जिन ले लें कि इस मार्जिन तक मैंने इसको हिफ्ज़ भी करना है और अमल भी करना है। तो देखें कितनी बड़ी बशारत है कि जो कोई इन 10 आयत पे अमल करेगा या अपने अंदर पैदा कर लेगा तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑتے ہیں اور جو زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے ہی لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کرتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. اچھا، اب یہاں پر یہ دیکھیں جو 10 کوالٹیز بتائی گئیں کہ مومنون کی 10 کوالٹیز کیا ہیں. ان میں جو سب سے پہلی کوالٹی ہے وہ کیا ہے کہ جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو دیکھیں خشوع جو ہے عربی زبان میں اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں ظاہری اعضاء کو جھکا دینا، یعنی جھک جانا، اور دل کو بھی عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز میں جو کچھ اپنی زبان سے پڑھ رہا ہو اس کی طرف دھیان رکھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال دل میں آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جو ہی یاد آئے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ شیطان جو ہے وہ ہمیں نماز کی حالت میں دنیاوی باتوں میں نہ الجھائے، یعنی ہماری ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو. اور آیت نمبر 3 میں لغو جو ہے، لغو کے معنی ہیں کوئی بھی ایسا بیکار مشغلہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو. تو دیکھیں لغو ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، جس سے نہ ہماری دنیا بنتی ہے نہ ہماری آخرت بنتی ہے، بلا وجہ جسے آپ کہتے ہیں نا گوسپس کے اور کچھ، چلو آؤ بیٹھیں گپ شپ کریں، اور گپ شپ میں کیا ہے اس کا مذاق اڑا لیا، اس کا اڑا لیا، اس کے نام رکھ دیے، اس کی غیبت کر لی. تو یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ جن لوگوں میں یہ خوبی ہوتی ہے وہ پھر جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے. لہٰذا اس لغویات سے ہمیں دور رہنا ہے، یا خود بھی ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اور جو لوگ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں جو لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہر بات دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی جو ہے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. لہٰذا ان لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جو ہماری نیکیوں میں کمی کر کے گناہوں میں اضافہ کرنے کا باعث ہوں. آیت نمبر 4 ہے زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو پاک کرنا. اب یہاں دیکھیں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی فریضہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے دوسرے معنی بھی مراد ہیں، یعنی اپنے آپ کو برے اعمال اور اخلاق سے پاک صاف رکھنا، جس کو تزکیہ کہتے ہیں. آیت نمبر 5 میں ہے کہ وہ کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کسی ناجائز طریقوں کو اختیار نہیں کرتے، یعنی جو جائز طریقہ اللہ نے دیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ صرف وہی رکھتے ہیں. آیت نمبر 6 میں ہے کہ مراد وہ کنیزیں جو شرعی احکام کے مطابق کسی کی ملکیت میں آئی ہوں. آج کل بہرحال یہ نہیں ہے اور ان کا کوئی وجود نہیں رہا، لہٰذا اس کو جو ہے چھوڑ دیں اس پوائنٹ کو ہی. آیت نمبر 7 ہے کہ بیوی اور شرعی کنیزوں کے سوا کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش حرام ہے. تو اب دیکھیں کنیزیں تو omit ہو گئی نا، یہاں پر صرف بیویاں رہ گئیں، تو جو بھی ان کی خواہشات ہوتی ہیں جائز اور حلال طریقے سے صرف اپنی بیویوں کے ساتھ پوری کرتے ہیں اور کسی طرف جا کر کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے. آیت نمبر 9 میں نمازوں کی نگرانی کی بات ہوئی ہے. تو دیکھیں نمازیں جو ہیں پڑھنا آسان ہے، ان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. تو ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ان میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے اوقات نماز اور دوسرا آ جاتا ہے آداب نماز. نماز کو صحیح وقت پر اس کی پابندی کے ساتھ پڑھنا، کہ جیسے ہی اللہ کی پکار آئے حی علی الفلاح حی علی الصلاح تو فوراً ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دنیاوی کام چھوڑ دیں. اللہ اکبر پر فوراً ہمیں لبیک کہنا ہے. وقت کی پابندی کے ساتھ نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پسندیدہ عمل ہے. اور آداب نماز میں جو ہے ہماری ساری شرائط آ جاتی ہیں نماز کی،
کہ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور یہ ساری چیزیں، اور وقت کا داخل ہونا، یہ سب چیزیں آداب میں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا انشاءاللہ تعالی خیال رکھنا ہے۔ اور کیا ہے، آیت نمبر 8 میں دیکھیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، یعنی اگر ان کے حوالے کوئی امانت کی جاتی ہے یا جو بھی امانت ہے ان کے اوپر، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ امانتوں میں آپ دیکھیں، ہماری سب سے پہلے ہماری جان، ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، اسی طرح ہمارا یہ وقت ہے، ہماری جوانی ہے یا ہمارا جسم ہے، اور اس کے علاوہ ہماری صلاحیتیں، ہماری اولادیں، ہمارے شوہر کے گھر، یہ ساری چیزیں ہمارے پر امانت ہیں، اور ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ان امانتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر 12 سے لے کر 17 تک دیکھیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ محفوظ جگہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ رحم مادر، جہاں بچے کی گروتھ ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن جائے۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی، جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ راستے پیدا کیے ہیں، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، ان آیات میں یہ وہی انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے جو کل بیان ہو چکی تھی، اور اس کی تفصیل میں کر چکی تھی۔ آج بس اتنا سن لینا کافی ہے کہ تقریباً 4 پروسیس میں جا کر انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور جو سائنٹیفک وہ ہے سائنس جس اس پر پہنچی، میڈیکل سائنس، 3 اس کے پریگننسی کے پروسیس ہوتے ہیں، 3 مہینے کے، اور ان 3 مہینوں میں یہ مختلف جو پروسیس سے گزرتا ہے، یہ بچے کی تخلیق کا ہے، جو کل بھی بیان ہوا ہے اور آج بھی یہاں پر بیان ہوا ہے۔ تو اس سے اصل میں اندازہ ہمیں کیا لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا مہربان ہے، اس نے انسان کی کیسے تخلیق کی، اور پھر کیا کیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی ہم جو کوئی بات کرتے ہیں نا کہ میرا رنگ کالا ہے، یا میرا جسم صحیح نہیں، یا میرا قد چھوٹا ہے، کوئی بھی ایسی بات، تو یہ قدرت پر بات ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے، تو ہمیں اس کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بھی اپنی رائے دینے کا بھی حق یا اختیار نہیں ہے۔ آگے دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر 18 to 22 دیکھیں۔ اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو کہ ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اسے تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، اور جن سے تم بہت سے میوے حاصل کرتے ہو، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینہ سے نکلتا ہے، اور اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اب یہ جو ہے آیت نمبر 20 میں زیتون کا بتایا ہے، اور زیتون جو ہے، زیتون کا درخت جو ہے یہ طور سینہ کے علاقے میں کثرت سے پایا جاتا ہے، جہاں یہ ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے تیل بھی نکلتا ہے، روغن کا کام بھی سے لیا جاتا ہے، اور عرب میں اس سے روٹی کے ساتھ سالن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس درخت کا خاص طور پہ قرآن میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ زیتون کھانا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اور بہت پسند فرماتے تھے، تو اپنی ڈائٹ میں ضرور آپ لوگ زیتون شامل کریں، صبح ناشتے میں لیا کریں یا بعد میں کسی بھی ٹائم، لیکن یہ سمجھ کر کھایا کریں کہ زیتون کے بہت فائدے ہیں، ہو سکیں تو اگر کم یوز کرتے ہیں
کم ہی ہوتا بھی ہے یوز، کیونکہ اس میں چکنائی ایسی ہوتی ہے کہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ تو عام کھانوں میں بھی یہ چیزیں فرائی کرتے ہیں ہلکے سے اس میں زیتون کے تیل میں کریں، اس کا فائدہ بھی ہے، اور زیتون کھانا جو ہے سنت بھی ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آیت نمبر 21 دیکھیے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، جو دودھ ان کے پیٹ میں اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 23 سے 26 تک دیکھ لیجیے گا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے، جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں بھی کبھی نہیں سنی۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، یہ ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید اپنے حواس میں آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے، اس پر تو ہی میری رہنمائی فرما۔ چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے۔ اب اس کی دیکھیں پیچھے کافی ڈیٹیل گزر چکی ہے، اس لیے ان کے جو اب واقعات آ رہے ہیں ان کو ہم بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے۔ الحمدللہ آپ کے سمجھ میں یہ آ گئے تھے، اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم ترجمے سے انشاءاللہ تعالی گزریں گے۔ آیت نمبر 27 سے دیکھیے 32 تک۔ تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے حکم صادر ہو چکا، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ یہ بات طے ہے کہ یہ سب غرق ہو جائیں گے، پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکیں تو کہنا، شکر الحمدللہ۔ یہ جو ہے یہاں سے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر جی، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی کسی اگر آپ نئے شہر میں کسی نئی جگہ پر جائیں، کسی بھی بستی میں جائیں، تو یہ دعا اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے ضرور مانگ کے وہاں داخل ہوا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی خاص رحمتیں ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اور اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یقیناً بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا، جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کا رویہ اپنایا ہوا تھا، 33 سے 38 تک ترجمہ دیکھیں۔ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا، اور جن کو ہم نے دنیوی زندگی میں خوب عیش دے رکھی تھی، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تم جیسا ایک انسان ہے، جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرما برداری قبول کر لی ہوتی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا ایک انسان کی فرما برداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے۔ بھلا بتاؤ، یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور۔ زندگی تو ایسی اس دنیاوی زندگی کے سوا کچھ اور نہیں، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ قوم سمود اور قوم عاد وغیرہ کا ہوا ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، ان کا واقعہ بیان ہوا ہے۔
آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 39 سے 46 تک۔ پیغمبر نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون قال اما قلیل یصبحون نادمین۔ ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ چنانچہ سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، یعنی شدید قسم کا زلزلہ آیا تھا، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پھٹکار ہے ایسے ظالموں پر۔ پیچھے بھی ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھی ہے نا کہ زلزلے میں یہ قوم تباہ ہوئی تھی، اور ایسا زلزلہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل جیسے کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں نا، ایسا کچرے کی طرح اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو اسے جھٹلاتے۔ چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصے کہانیاں بنا ڈالا۔ پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیں جو ان کے واقعات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں جو ایک طرح گزر گئیں، اب ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ کچروں کی طرح اٹھا کر پھینک دیا۔ آیت نمبر 45-6 ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ آیت نمبر 47 سے 52 تک دیکھیں۔ چنانچہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ اے پیغمبر، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا ہی روب رکھو۔ اب آیت نمبر 50 میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیجیے گا حضرت مریم کا اور عیسیٰ کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے طور پر بغیر باپ کے بیت اللحم کے مقام پر پیدا ہوئے تھے، اور بیت اللحم کا جو بادشاہ تھا وہ ان کا اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کا دشمن ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام کو وہاں سے وہ لے کر اپنے جو بیٹے تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایک ایسی جگہ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنا اور آپ کو بیٹے کو ایسی جگہ چھپا دیں جہاں اس بادشاہ کی پہنچ نہ ہو۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ایسی بلند جگہ میں پناہ دی جو ان کے لیے پرسکون بھی تھی، اور وہاں چشمے کا بھی انتظام تھا اور ان کی ضروریات پوری کر سکیں۔ تو چشمہ یعنی پانی کیا ہے؟ زندگی کی علامت ہے، تو جہاں پانی ہو وہاں زندگی میں انسان سروائیو کر جاتا ہے۔ آیت نمبر 54 سے 59 تک دیکھ لیجیے گا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا اسی پر مگن ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 60 سے لے کے 66 تک دیکھ لیجیے گا۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَاهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ اور وہ عمل بھی کرتے ہیں، اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں،
اور وہی ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو سابقین اولین ہیں، جو نیکیوں میں سبقت حاصل کرتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وہم لا یظلمون۔ اور ہم ہر شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیں، ایک تو یہ بات کی گئی نا کہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت حاصل کرتے ہیں اور نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان کے پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اگر تکلیف بھی آتی ہے تو صرف اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ انسان برداشت کر سکے، اس کی برداشت سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ کفر و شرک کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی کہا کہ اور بھی برے برے عمل ہیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 64 ہے یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم چیخ اٹھیں گے، اب چیخو نہیں، ہماری طرف سے تو تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ میری آیات جب تم کو سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں مڑ جایا کرتے تھے۔ اچھا، آیت نمبر 60 میں دیکھ لیجئے گا کہ یعنی نیک عمل کرتے ہوئے بھی ان کے دل میں کوئی برائی نہیں آتی، یعنی وہ ایک تو یہ کہ نیکیوں میں سبقت حاصل کرتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، اور پھر بھی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی وہ اکڑتے نہیں، ان میں غرور و تکبر نہیں آتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ سہمے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلط عمل ہو جائے یا کسی عمل میں کوئی کوتاہی نہ رہ گئی ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے نیکیاں کرتے بھی ہیں، نیک کام کرتے بھی ہیں، اور رو رو کے اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ سے اس کے قبولیت کی دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ میری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ آیت نمبر 67 سے 71 تک دیکھ لیجئے گا۔ بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلس سے جمع کر بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ اس کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو اس کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں تھی، یا یہ اپنے پیغمبر پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں، یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ حق پسند نہیں کرتے، اور حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے۔ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس خود اس لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 69 کی تفسیر تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا کہ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت اور دیانت سے واقف نہ ہوتا تو اس کے دل میں آپ کی نبوت میں شک آتا، یا کم از کم شروع میں سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن یہ لوگ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اعلیٰ اخلاق کا کردار اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اور انہیں یقین سے معلوم ہے کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا تھا اور نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ آپ کو اسی طرح جھٹلا رہے ہیں جیسے وہ آپ کے حالات سے کبھی واقف ہی نہیں ہیں، یعنی اتنی گارنٹی کے ساتھ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ آیت نمبر آگے دیکھیں 72 سے 77 تک۔ یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں، یہ بھی بات غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکے ہوئے اپنی سرکشی میں اڑے رہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں۔ یہ اہل مشرکین مکہ کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، 2 مرتبہ ان پر قحط سالی کا جو ہے وہ عذاب بھیجا تھا، اور معاشی بدحالی میں انہیں مبتلا کر دیا تھا، لیکن ان کے باوجود اتنے عذاب جھیلنے کے باوجود بھی یہ صحیح نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اسے جھنجھوڑتے ہیں، اور جھنجھوڑنے کے لیے تھوڑا سا عذاب اس پر نازل کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اس سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور صحیح راستے پر آ جاتے ہیں، اور جو پھر بھی صحیح راستے پر نہ آئیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو ہدایت دینا کسی کے بس میں بھی نہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر ہماری یہ ہے، آیت نمبر 78 ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اب یہاں وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بجائے یہ لوگ ویسی ہی باتیں بناتے ہیں جیسے پچھلے لوگوں نے کی تھی۔ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمیں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے پہلے بھی کی گئی ہے اور ہمارے باپ دادوں سے بھی کی تھی، اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ اے پیغمبرو، ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہیں، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ یہاں آیت نمبر 84 تک ہمارا ایک پارٹ مکمل ہو گیا ہے۔ 85 سے بی پارٹ شروع کرتے ہیں، 5 سے بی پارٹ شروع کرتے ہیں، 5 سے بی پارٹ شروع کرتے ہیں، 5 سے بی پارٹ